बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की 3 अहम खबरें हैं। एक तो JUI फे में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान के बाद KPK से भी इस जमात से कई सरकर्दा रहनुमा मौलाना शिरानी के हम नवा बनते हमें दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी अहम खबर PDM के हवाले से है कि जब तक लॉन्ग मार्च नहीं होता उस बीच PDM की हिकमत अमली क्या होगी। ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हिस्सा लेगी या नहीं, आसिन इकबाल साहब से गुफ्तगू करेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब गुड गवर्नेंस के हवाले से जो उनकी लर्निंग्स हैं अब तक और जो सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं उन पर अब खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शामी साहब, आज जो मैं बज़ाहिर यौम स्याह मना रहा हूँ स्याह कपड़े पहनकर, उसकी एक ख़ास वजह है। वो वजह लाल पट्टी भी इसमें वो एहतजाजी है। वो वजह साजिशी थीरियाँ और पाकिस्तान कि हम किसी से भी कम नहीं हैं। आज 2 खबरें उनका मैंने इंतखाब किया कि प्रोग्राम का आगाज़ सियासत से नहीं, इन 2 अहम खबरों से होगा। कोरोना वैक्सीन ना ख़रीदी जाए, हुकूमत को रोका जाए, इस इस्तदा के साथ एक शहरी तारिक खोखर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचते हैं तारिक असद एडवोकेट के तवस्सु से और दलाइल देते हैं कि कोरोना वैक्सीन क्यों ना ख़रीदी जाए। और दूसरा शहरी लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट के यहाँ चीफ जस्टिस के यहाँ पेश होता है अज़हर अब्बास, जो कि ये कहते हैं कोरोना का वजूद है ही नहीं। चाहे मैं आपसे बगलगीर हूँ, मुसाफा करूँ, हाथ में लाऊँ या खाऊँ पीऊँ बैठ के आपके साथ, वजूद है ही नहीं उनका। मैं साबित करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मैंने अक़वाम मुत्तहिदा को भी लिखा है और दीगर कंसर्न इदारों को भी लिखा है कि मुझे मौका फराहम करें, मैं आपको साबित करूँगा कोरोना का वजूद है ही नहीं। तो ये 2 जो साजिशी थीरियाँ जो हाई कोर्ट्स तक जा पहुँची, उससे प्रोग्राम का आगाज़ करो। कहते हैं लेकिन आपको भी चुप साजिशी थ्योरियाँ ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़ास नहीं है, लेकिन हमारा कोई सानी सोशल मीडिया इन पे भरा पड़ा है। और अमेरिका में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, बरतानिया में भी मौजूद हैं। एक से एक नफ्सियाती मरीज़ भी हैं और मखबूतुल हवास भी हैं और शोहरत के तलबगार भी हैं। कुछ तफसील से अर्ज़ करूँ मैं आपकी खिदमत। तो अब ये यहाँ अदालतों में पहुँच जाते हैं। अभी किसी अमेरिकी अदालत में या बरतानवी अदालत में कोई दरख्वास्त गुजार नहीं पहुँचा, लेकिन पाकिस्तान में धड़ाधड़ अदालतों में दरख्वास्तें दायर होती हैं, उनका वक्त ज़ाया होता है और अदालतें जो हैं कुछ नरमी से काम लेती हैं। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको भारी जुर्माने होने चाहिए। फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो काम कर दिया, भारी जुर्माने होने चाहिए उन्होंने, ताकि किसी को जरूरत ना हो सके कि अदालत का वक्त ज़ाया करे और इस तरीके से पब्लिसिटी हासिल करने की जो कोशिश। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है कासिम अली खान साहब, उन्होंने तो 2 लाख रुपए जुर्माना किया अज़हर अब्बास नामी शहरी को जो कोरोना के वजूद के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रहे थे और साबित करना चाहते कोरोना है नहीं। अभी पाकिस्तान में तो ऐसे हमारे अहले दानिश भी मौजूद है जो अभी पोलियो के मामले ही यकसू नहीं हुए, वो लोगों को बरगलाते रहते। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि पोलियो पे इतना अरसा लग गया, अभी तक यकसुई नहीं आई, तो ये कोरोना के साथ क्या होगा? अब गली गली जनाब आप देखिए, जिस घर में एक पोलियो का मरीज होता है तो पूरी फैमिली के लिए बोझ बन जाता है। वो बेचारा खुद एक ज़िंदगी जो है गुजारना उसके लिए मुश्किल हो जाती है। और यहाँ हम नुक्ते उठा रहे हैं, बहसें छेड़ रहे हैं, तरह तरह की मुशगाफियाँ कर रहे हैं, बगैर जाने बूझे जो है एक लंबे लंबे आर्टिकल्स लिख रहे हैं, गुफ्तगुएं कर रहे हैं। कुछ गुजारिशात मैं पेश करना चाहता हूँ। इसलिए जो कोरोना है, अब एक वैक्सीन के खिलाफ आ गए कि वैक्सीन नहीं खरीदनी चाहिए। कोई इसमें सूअर का बाल आ गया है, कोई कहता है कि इसके अंदर। मैं अर्ज करता हूँ सर, एग्जैक्ट लफ्ज़ बताता हूँ आपको। तारिक खोखर साहब हैं जिनकी ये दरख्वास्त थी और ये तारिक असद साहब वकील हैं जो गए फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने इसकी समाअत की, तो उन्होंने ये कहा कि वैक्सीन में एक चिप है जो इंसान के अंदर लग जाएगी, हमारी उससे फिर जासूसी हमारे बारे में मालूमात पहुंच जाएंगी। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि इस वैक्सीन के ज़रिए हमारे जिस्म में सूअर और बंदर का DNA लग जाएगा। और फिर आगे से मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने पूछा कि वो सिर्फ हमें क्या मंकी बनाएंगे, यानी उन्होंने तो अज़ाए तफन्नुन पूछा। जो ब्राज़ील के सदर हैं वो भी मानते हैं, मौसूफ ने बयान जारी किया था, वो कहते हैं कि हम मगरमच्छ बन जाएंगे। हाँ, तो ये भी उनके को तो फिर आप देखिए, तो यहाँ तो ये बेचारे मामूली शहरी हैं, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको धुतकार दिया
لاہور ہائی کورٹ نے بھی درخواست کار کو دستخط دیا. اب عدالتوں کو ذرا سختی کرنی چاہیے. اس طرح عدالتوں کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے, بڑے یعنی مقدمے اہم جو ہیں ان کی سماعت دھری رہ جاتی ہے, اور یہ اس طرح کے سائلین پہنچ جاتے ہیں, تو سختی کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا چاہیے. 2 لاکھ روپیہ چیف جسٹس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا. وہ انیشیٹ تو کیا نا سر. 2 لاکھ روپے بلکہ انتقام تو 20 لاکھ روپے جمع ہونا چاہیے ان لوگوں کے اوپر. یہ تو لگتا ہے کہ وکیل کم ہے اور سائنسدان زیادہ. بہرحال ان خبروں سے آغاز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آگاہی دے سکیں. دنیا تو نئی قسم کے خلاف لڑ رہی ہے اور ہم یہاں پہ یہ جو وزیر جو صدر ہیں جو بائیڈن, انہوں نے ویکسین لگوائی ہے, ٹی وی پر نشر کیا, آغاز کیا ہے, اور سارے صدر جو سابق صدر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے ویکسین لگائیں گے. برطانیہ کے وزیر اعظم جو ہیں ویکسین لگائی ہے. تو ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ڈاکٹرز, ہیلتھ ورکرز, آپ ویکسین لگا رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے. ہم علاج کے سلسلے میں بھی, اب میرے پاس مجھے ایک بزرگ ہیں, ان کا روز مجھے فون آتا ہے کہ آپ میرا علاج یہ جو مشتہر کریں. پھر میں نے دیکھا کئی مسجدوں میں وہ اعلان بھی لگے ہوئے ہیں. اب وہ ایک سٹور ہے لبرٹی میں, اس کے مالک ہیں جاوید صاحب, تاج محل سٹور. اچھا, وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو بشارت دی ہے کہ تارا میرا جو ہے نا اس کا تیل, یہ گرم پانی میں اس کے 10-12 قطرے ڈال کر آپ پئیں تو یہ وائرس جو ہے اس سے کم ہو جائے گا, یا بھاگ جائے گا, یا ختم ہو جائے گا. یہ تو روحانی معاملہ تھا. یہ نہیں, یہ مطلب یہ تو درست بات ہے. دیکھیے اسی طرح میں نے دیکھا لونگ ڈال کے آپ سٹیم لیں تو اس سے بھی بہت افاقہ ہوا ہے لوگوں کو. آسانی تو ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, جو قدرتی جڑی بوٹیاں کے استعمال سے جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کا استعمال ہے, لونگ ہے, دال چینی ہے, اور یہ جو ہے تارا میرا کا تیل ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں اس کا نقصان کوئی نہیں ہے, ٹھیک تو آپ کریں, اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اب اور بھی سنیں نا, اس وقت تو دیکھیے مولانا عطاء رحمان صاحب آ گئے ہیں, جس گھر میں ایک یہ وائرس داخل ہوتا ہے, پوری فیملی, پورا محلہ, میں توبہ, میں بتائیے اگر آپ پرائیویٹ ہسپتال میں ہیں تو علاج برداشت تو آپ کی لاکھوں روپے جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر بھی تسلی بخش علاج نہیں ہو پاتا. جی ہاں, اور سرکاری ہسپتالوں میں تو ابھی اب دیکھیے ہمارے ڈاکٹر فیاض رانجہ صاحب جو جناب بڑے ڈائریکٹر ہیلتھ کے تھے اور رہے, اور وہ بھی دندناتے پھرتے تھے, اور ایسا شدید حملہ ہوا, اللہ کا کرم ہے ان کو شفا مل گئی اور صحتیاب ہو گئے. اللہ کرم صحت دے. ابھی دیکھیں ہماری کلثوم پروین جو سینیٹر ہیں, وہ اللہ عطاء رحمان صاحب آ گئے ہیں, آج ان سے خصوصی طور پہ ہم نے گفتگو کرنی تھی جے یو ایف اے کے معاملات پر. یہ مطلب ہے پیارے لوگ جو ہیں, کتنے ڈاکٹر رخصت ہو چکے ہیں, کتنے پیارے لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں. خدا کے لیے لوگوں کو نہ ورگلائیے, نہ دھوکہ دیجئے, اور کچھ خدا کا خوف کیجئے. یہ ہمارے چونکہ برطانیہ میں اپنا کام کیجئے جو کام آپ کو کرنے کا ہے, بالکل شام صاحب, جو آپ کو آتا ہے. دیجئے گا کہ برطانیہ بھی چونکہ پروگرام ہمارا دیکھا جاتا ہے, تو وہاں کے ناظرین اور پاکستان ناظرین کے لیے عرض یہ تھی کہ یہ جو نسخے ہیں بالکل ان میں حکمت ضرور ہے, لیکن آپ اس میں سائنس اور میڈیکل سائنس کو ضرور مد نظر رکھیں اور اپنے معالج سے ضرور مشورہ کیجئے. یہ تو معمولی نسخہ ہے نا, آپ دار چینی کا, لونگ کا, اس میں تو ایک آپ یہ سمجھیے ایک جیسے سیلڈ ہوتا ہے کھانے کے, بالکل استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. چیزیں ضرور ہیں لیکن ساتھ اپنے معالج سے ضرور رابطہ رکھیں. معالج علاج آپ کریے, اور اس کو پہلی آپ کو اس کی آہٹ محسوس ہوتے ہی علاج کیجئے, ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیجئے. سر وقت کی کمی, کیونکہ مولانا صاحب نے فون ہمارا اٹھا لیا. مولانا عطاء رحمان صاحب, جی السلام علیکم جی مولانا. جمعیت علماء اسلام فے کے حضرت, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نقطہ نظر میں. کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی مولانا یہ بتائیے. میں شامی صاحب آپ کی اجازت سے ذرا ایک بیان نشر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ مولانا سن بھی لیں, تاکہ سوال کرنے میں بھی آسانی اور جن کو جواب دینے میں بھی آسانی ہو. سر دیکھیے گا کچھ لوگ آپ کی جماعت سے جن کا تعلق ہے وہ کیا فرما رہے ہیں, اور سنیے گا. جمعیت پر بنیاد, دا نظریه پر بنیاد, دا کردار پر بنیاد, دا صداقت پر بنیاد باندې نه تقسیمی, بلکې دې له نوره پیمانه جوړه شو. نو دا نوره پیمانه چې جوړه شو زما محترم ورونو, نو دې نظریاتي کارکن په شا شرانی آگے پر. سر یہ مولانا گل نصیب تھے, اور پھر کل مولانا شیرانی بھی بول چکے ہیں. اب شامی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. حضرت مولانا یہ فرمائیے کہ یہ جمعیت کے اندر جو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, کیا آپ کے ہاں کوئی مشاورت نہیں ہوئی؟ کیا یہ لوگ جو ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اعتراضات اٹھا رہے ہیں اور پھپتیاں کس رہے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پر,
تو ذرا تھوڑی وضاحت فرمائیں، رہنمائی فرمائیں کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی صاحب آپ کی بہت مہربانی. گزارش یہ ہے کہ یہ تو ہمارے جماعت کے وہ بنیادی لوگ ہیں اور وہ نظریاتی لوگ ہیں. انہوں نے ساری عمر ہمارے کارکنوں کو یہ درس دیا ہے کہ جماعت کے اندر نظم اور جماعت کے اداروں کے اندر گفتگو ہونی چاہیے. لیکن معلوم نہیں کہ انہوں نے پریس کے سامنے، عوام کے سامنے ایسی باتیں کرتی ہیں اور پھر جماعت کے اندر کے معاملات کو ڈسکس کیا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جو انہوں نے بات کی ہے کہ جماعت کا جو دستور ہے، جماعت کا جو منشور ہے، جہاں پر فلسطین کو تسلیم کرنے کی باتیں ہیں، اسرائیل کو ٹھکرانے کی باتیں ہیں، اس کی طرف یہ لوگ چلے گئے ہیں اور یہ تو جماعت کے اغراض و مقاصد سے بغاوت کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ. تو اصل چیز وہ ہے. ہم ذاتی طور پر میں حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا اور مولانا گل نصیر خان صاحب کا یا ان کے دوستوں کا احترام کرتا ہوں. ان کی ذات کے بارے میں ہمیں نہیں ہے، لیکن اب تک جو انہوں نے ہمیں درس دیا تھا وہ تو یہی تھا کہ جماعت کے باتیں جماعت کے فیصلوں پر جماعت کے اندرونی اداروں میں ہونی چاہیے. لیکن جب انہوں نے اوپنلی کچھ کہہ دیا ہے تو باقی تو میں کچھ نہیں کہتا. لیکن لگتا یوں ہے کہ ان کے دوسرے اداروں کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے کوئی، اس کی بنیاد پر اب وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. مگر مولانا یہ بتائیے کہ جمعیت کا جو اندرونی نظم ہے، جو شورا ہے، اور جو اس سے کیا مشاورت ہو چکی ہے؟ وہ یکسو ہے اس پہ، یا آپ نے سارا جو فیصلے کیے ہیں یہ مشاورت سے کیے ہیں یا اپنے طور پر کر لیے ہیں؟ نہیں، یہ تو تمام باتیں جو ہیں شورا کے اندر ہوتی ہیں اور شورا ہی جو ہے اس کے فیصلے کرتی ہے. ان رویوں کے متعلق بھی شورا نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کمیٹی نے حضرت مولانا حافظ حسین احمد صاحب سے گفتگو کی ہے اور اس کے بعد ان حضرات سے بھی گفتگو کرنی تھی انہوں نے. لیکن انہوں نے تو پہلے ہی بانڈا پھوڑ دیا ہے. اب نہیں معلوم کہ وہ اپنے شورا کو یا اپنی جماعت کو کیا رائے دیتے ہیں وہ کمیٹی، تو اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا. تو ان کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ تو جماعت کرے گی. باہر کے اب جماعت اپنے ڈسپلن کو جانتی ہے اور جب جماعت کی میٹنگ ہوگی غالباً 24 تاریخ کو آلریڈی پہلے سے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی، تو اس میں انشاءاللہ ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ ہے تو اس میں انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. یعنی جماعت کی جو غالب اکثریت ہے وہ اس نقطہ نظر کو پسند نہیں کرتی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل. جماعت کا جو بنیادی وہ ہے دستور ہے اور منشور ہے، اس میں تو صاف واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور فلسطینی مجاہدین کی یا فلسطینی قوم کی ہم مکمل حمایت کریں گے. مولانا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب ایک بڑی جماعت جمعیت علماء پی ڈی ایم کی سربراہی اس کے پاس ہے، ان کے ہاں یکسوئی نہیں ہوگی، ان کے ہاں اعتراضات اٹھیں گے ان کی قیادت کے اوپر، ان کی قیادت کے جیسے انتخاب عمل میں آیا اس کے اوپر، تو پھر عوام الناس ان کا بیانیہ کیسے بائے کریں گے؟ دیکھیے، ہمیشہ جب بھی جماعت نے کبھی کوئی ایسے موقف جو واضح موقف ہو اور ڈٹ کر اس پر اپنا ایک بیانیہ دیا ہو، تو اس کے بعد ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن یقیناً شیرانی صاحب ہمارے بڑے ہیں. اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے جماعت میں وہ کسی بھی سطح کے عہدیدار نہیں ہیں، اور اس وجہ سے میرے خیال میں ایسا کوئی وہ نہیں آ رہا، انقلاب نہیں آ رہا کہ کوئی بڑی تبدیلی آئے گی. البتہ وہ اپنی سوچیں کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا. اور یہ نصیب گل صاحب جو ہیں، مولانا گل نصیر خان صاحب ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے امیر رہ چکے ہیں. ہاں جی ہاں، لیکن تحصیل سے لے کر صوبے تک اب ان کے پاس کوئی ایسا ذمہ دار عہدہ نہیں ہے. وہ صرف اس کے پی کے سرپرست کے طور پر ہم نے ان کو رکھا ہے. لیکن اب چونکہ مرکزی جماعت نے فیصلہ کرنا ہے اس کی میٹنگ میں، تو جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو تسلیم کریں گے. مولانا یہ بتائیں، نیب کے نوٹسز جاری ہوئے آپ کی قیادت کے بارے میں، راشد سومرو صاحب کے نام سے ایک ٹویٹ میں نے دیکھا جس میں وہ بتا رہے ہیں
پتہ نہیں وہ جعلی ہے یا اصلی، آپ اس کی تصدیق کیجئے کہ یہ موقف ہے آپ کی جماعت کا یہ نہیں کہ ہم بالکل نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، بلکہ نیب دعوت دے رہی ہے کہ ہم ان کا گھیراؤ کریں. تو پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ہے نیب نوٹسز کے حوالے سے؟ کیا پیش ہوں گے، جواب دیا جائے گا، یا کچھ اور لاحہ عمل اختیار کیا جائے گا؟ نہیں، ایسا تو نیب کو تو ہم نے ابھی تک نہ تسلیم کیا ہے نہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ میں نے تو اس دن بھی ایک چینل پر کہا ہے کہ ہم تو اس طرف دیکھیں گے جہاں سے پتھر آ رہا ہے، جہاں سے ان کو اشارے ملتے ہیں اور جس کے کہنے پر یہ لوگ کارروائیاں کرتے ہیں. اگر ہم احتجاج بھی کریں گے تو نیب کے خلاف نہیں کریں گے، پھر ہم ان اداروں کے متعلق بات کریں گے. ٹھیک، بہت شکریہ مولانا طاہر الرحمان صاحب. سر کل تو بات ہو رہی تھی نا کہ بلوچستان کی حد تک مولانا شیرانی یا ان کے ہمنوا وہاں سے اٹھے، اور کل یہ طے ہوا آپ کے توضیح میں حبیب صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ صورتحال بلوچستان کی حد تک ہے. لیکن سابق امیر کے پی کے گل نصیب صاحب ہوں، شجاع الملک صاحب ہوں، ان کی تقریریں میں نے سنا دیں، اس پہ طاہر الرحمان صاحب کا موقف تو آ گیا، لیکن دو صوبوں میں زیادہ اکثریت اور زیادہ روب یا طاقت ہے جے یو ایف اے کی، کے پی کے میں اور بلوچستان میں. اب دونوں جگہوں سے آوازیں بلند ہو گئیں، تو یہ تو ان کی رائے تھی. آپ بتائیے کہ اب ڈینٹ پڑا یا نہیں پڑا، اب اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیے جے یو آئی جو ہے کہ غیر منظم جماعت نہیں، ایک منظم جماعت ہے، اس کی شورا موجود ہے، فیصلہ ساز ادارہ ہے. اب وہ شورا کا اجلاس انہوں نے 24 تاریخ کو بلا لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ جو حضرات ہیں اختلاف کرنے والے، ان کی کتنی طاقت ہے. کیا یہ فیصلے ریورس کرا سکتے ہیں؟ کیا یہ مولانا فضل الرحمان پر عدم اعتماد کا اظہار کرا سکتے ہیں، یا ان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا؟ مولانا فضل الرحمان کی گرفت اپنی جماعت پر آج تک تو مضبوط رہی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مولانا سمیع الحق بھی ان کے مقابلے میں اپنی جماعت کو کھڑا نہیں کر پائے، اگرچہ کہ اچھے یعنی قد کاٹ کے علماء ان کے ساتھ رہے، لیکن جماعت ان کی جو ہے کوئی انتخابی طاقت نہیں بن پائی. تو مولانا فضل الرحمان جو ہے اپنی پارٹی کے اندر اب ان کی طاقت کیا ہے اس کا وہ مظاہرہ کریں گے، اور اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ٹھیک، آج وزیر اعظم مخاطب تھے اور گڈ گورننس کے حوالے سے جو انہوں نے لرن کیا اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے، اور کچھ وزیر اعظم تو مولانا فضل الرحمان کو وارننگ بھی دیا، کہتے ہیں کہ آپ نیب کے سامنے پیش ہوں. تو نیب کے سامنے تو پیش ہوں گے. وزیر اعظم کو نیب کے معاملوں میں تو مداخلت کرنی ہی نہیں چاہیے. میں آج جو گڈ گورننس کے نیب جانے، مولانا فضل الرحمان جانے، وزیر اعظم کا کیا لینا دینا ہے؟ بات ٹھیک ہے. آج جو بات کر رہے تھے نا ایک نیا پہلو، یعنی قانونی بات تو یہ ہے، صحیح ہے، اگر کوئی لینا دینا ہوگا تو پھر وہ جانے اور مولانا فضل الرحمان جانے. چلیں یہ بات یہ ختم ہوئی. آج وزیر اعظم کیا ہمارے طرح یہ سننے سے، دیکھنے سے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے؟ اب میں بائیڈن کا دیکھ رہا ہوں، جس دن الیکشن ختم ہوا ہے 2.5 مہینے اس کو ملے ہیں پوری طرح تیاری کرنے کی، اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے کی. بریفنگز مل رہی ہیں ڈیفرنٹ منسٹریز سے، جو بیوروکریٹس ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کا کیا سچویشن ہے. میں ہر چیز کو اپنی زندگی میں ریویو کرتا ہوں کہ کیا میں بہتر کیسے کر سکتا تھا. تو پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اس کو، یہ جو سسٹم کو ریویو کرنا چاہیے کہ جب آپ کی ٹیم بن جائے اس کے بعد پھر آپ کو ایک پورا ٹائم ملنا چاہیے گورنمنٹ سنبھالنے سے پہلے کہ اسپیسیفکلی گورنمنٹ کی تیاری کریں کہ آپ نے گورننس کیسے دینی ہے آپ کی، اور آپ کی ٹیم کی پھر بریفنگز ہو ہر محکمے کی. مثلا ریلوے منسٹر ہے تو اس کو پوری بریفنگ ہو کہ ریلوے کے اندر ایکچولی کیا سچویشن ہے. جب آپ آفس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی. کئی فگرز تو، اور خاص طور پہ پاور سیکٹر کی، یعنی 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتہ چل رہا تھا. کبھی بھی گورنمنٹ کو، ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے. اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے، اس کی پوری طرح ان کو بریفنگز دینی چاہیے. میں جناب وزیر اعظم کی جو گورننس کے بارے میں جو ان کا ادراک ہے اب وہ قابل ستائش ہے، قابل فہم ہے، سمجھ میں یہ بات آتی ہے. لیکن آپ جناب الیکشن سے پہلے کیا فرمایا کرتے تھے؟ انہی موضوعات پر آپ سب کے لیے پیش ہے. پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم الیکشن میں اتنی تیاری سے جا رہے ہیں. پہلے تو ہماری تیاری کسی الیکشن میں ایکچولی تھی ہی نہیں. شاید
ہمیں اگر یہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ مل جاتی 2013 میں تو ہماری ایسی پریپریشن نہ ہوتی جو کہ 5 سال میں ہم نے سیکھا ہے پختونخوا کے اندر. 100 ڈے پلان کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے جو ریفلیکٹ کرے کہ آپ کا قبلہ کیا ہے, آپ کس طرف جا رہے ہیں. یہ بیسکلی ڈائریکشن بتا رہی ہے کہ پارٹی کس طرف. یہ نہیں بلکہ جناب وزیر اعظم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کے پاس ماہرین کی ایک ٹیم ہے جنہوں نے ہر شعبے کے ہر سیکٹر کے بارے میں تیاری کر رکھی ہے, اور جیسے ہی وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ ماہرین کی مدد سے سسٹم کو سنبھال لیں گے اور تیاری کر رکھی ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے شامی صاحب؟ دیکھیں وزیر اعظم جو ہے وہ مجھے پکچر یاد آ رہا ہے, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. ٹھیک, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. ہاں, وزیر اعظم یہ مسلسل ہم سے کہتے رہے کہ ان کی تیاری مکمل ہے, ان کے ماہرین موجود ہیں, اور وہ حکومت جو ہے چلا کے دکھائیں گے اور 100 دن میں ہی ایک معجزہ برپا کر دیں گے اور ڈائریکشن درست کر دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, امریکہ میں تو صدارتی نظام ہے نا, جی ہاں, برطانیہ میں جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں جو اپوزیشن ہوتی ہے نا, اس نے بھی ایک شیڈو کیبنٹ بنا رکھی ہوتی ہے, ربط رہتا ہے ان کا آپس میں ربط ہوتا ہے, کمیٹیز ہوتی ہیں, یہ پارلیمنٹ کی کام کر رہی ہوتی ہیں, وہاں لوگ پیش ہوتے ہیں, محکموں کا پتہ چلتا ہے, ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے, اور پھر جو ماہرین جو ہیں وہ اپنے ان کو منظم کیا جاتا ہے, وہ تیار ہوتے ہیں ٹیک اوور کرنے کے لیے. یہ ساری باتیں ہمیں کہی جاتی رہیں, اور تو اور خود حسن نثار صاحب جو ہیں اپنا سر پیٹتے ہیں کہ مجھے مغالطہ ہو گیا, مجھے دھوکہ دیا گیا, میں سمجھ آتا کہ سب لوگ موجود ہیں وہ آ کے سنبھال لیں گے. بھائی آپ نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا, آپ کے پاس وقت موجود تھا, اور اب یہ سسٹم کا رونا نہیں ہے, یہ آپ کا اپنا رونا ہے. اور آج حکومت اور اپوزیشن پارلیمانی نظام میں یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, اگر پارلیمنٹ کو کام نہیں کرنے دیں گے, دھینگا مشتی جاری رہے گی, پھر یہی رونا ہوگا, پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلے. نہیں, آج وزیر اعظم خود کہہ رہے تھے اسی گفتگو میں, بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو آج انہوں نے گفتگو کی انتہائی مدلل گفتگو تھی, ادراک ہے جس کی قابل ستائش. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے تھا پہلے, اور وزیر اعظم کو تو بڑا ایک سنہری موقع ملا ہے. انہوں نے تو ایک پوری کابینہ جو ہے وہ غیر منتخب افراد پہ بنائی ہے, جو آپ کے ٹیکنوکریٹس ہیں, جو اپنے خصوصی معاونین ہیں ہر شعبے کے. آج تک کسی وزیر اعظم نے اس طرح کی کابینہ نہیں بنائی, تو ان کو تو ایک صدارتی نظام جو ہے اس کا ملغوبہ بن گیا یہ, اور عدالتوں نے ٹھپے لگا دیے ہیں کہ آپ کو حق حاصل ہے. بالکل, ماہرین موجود ہیں, آپ کر دکھائیں نا. یہ ندیم بابر صاحب, جی بریک آ گئی سر, یہ جناب عشرت حسین صاحب, رزاق داؤد صاحب, یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب, یہ آپ کے جناب زلفی بخاری کو بھی ڈال لیں, اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں, بالکل ایکسپرٹس, وہ بھی ایکسپرٹ ہیں جناب, سر سیاحت کے. اب بریک ایک آگئی, وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ چن کے لائے ہیں وزیر اعظم. چلے, اب اسی لیے وزیر اعظم خود یہ کہہ رہے ہیں اسی تقریب میں کہ اب سیکھنے کا جواز نہیں ہے, کارکردگی دکھانا ہوگی. ادراک آپ نے کر لیا, اب کر دکھائیے. سر آپ کے لیے گڈ وشز ہیں. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. ابھی پروگرام میں جوائن کیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب احسن اقبال صاحب نے. 2-4 اہم موضوعات ان کے سامنے رکھنے ہیں. شامی صاحب, سیکریٹری جنرل ہیں جناب. جی احسن صاحب خوش آمدید. سر دست شام صاحب اجازت دیں تو وہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس بارے میں سوال اٹھا. چلیے شوق پورا کر لیں آپ. احسن صاحب یہ فرمائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فروری میں, تو اس میں حصہ لے رہی ہے یا نہیں؟ دوپہر تک اطلاع تھی کہ پارٹی میں اختلاف ہے, آپ کہیے گا. نہیں جی, پارٹی نے اس میں بہت واضح فیصلہ کیا ہے, وہ یہ کہ ہم پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے مشاورت پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے مشاورت کریں گے, اور جو پی ڈی ایم کی قیادت فیصلہ کرے گی اس کے مطابق پی ایم ایل این بھی اسے فالو کرے گی. یعنی آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی ہے اس کے تو مطالبے پر یہ الیکشن یعنی منعقد ہو رہے ہیں. انہوں نے تو تاج حیدر صاحب نے جا کے وہاں مطالبہ کیا کہ سینٹ کا جو الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوگا, بائی الیکشنز کرائیے. تو ایک طرف آپ استعفے مانگ رہے ہیں, ایک طرف الیکٹورل کالج پورے کر رہے ہیں. سر سمجھ نہیں آ رہی کوئی.
نہیں دیکھیے نا، یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں، ان کو اپنے اپنے میرٹ پہ رکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک سینٹ ہے وہ ایک آئینی ضرورت ہے، اور ہم نے سینٹ سے استعفے دینے کا تو اعلان نہیں کیا، قومی اور صوبائی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے. تو اسی لیے جو ضمنی الیکشن ہے اگر ان کا تعلق سینٹ سے ہے تو پیپلز پارٹی اس حوالے سے حق بجانب ہے کہ وہ مطالبہ کر سکے کہ ان کا الیکٹورل کالج پورا ہو. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس پورے ایشو کو ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہماری پارٹی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ کنسلٹ کرے گی، اور جو بھی فیصلہ پی ڈی ایم کا ہوگا ہم اس کے مطابق پھر عمل کریں گے. ٹھیک. یہ بتائیے کہ یہ 31 جنوری تک آپ کیا کریں گے؟ یعنی کیا مصروفیات ہوں گی، مشاغل کیا ہوں گے پی ڈی ایم کے؟ شامل اس پہ جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی میں ایک تفصیل سے 11 مقامات کا پروگرام جاری کر چکی ہے، جس میں کل مردان میں ایک احتجاجی ریلی ہے. اسی طرح اس کے بعد ملک کے 4 صوبوں میں مختلف مقامات پر پروگرام ہوں گے، اور 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے موقع پہ لاڑکانہ میں ایک بڑا پروگرام ہے، جس میں ہوسٹ تو پیپلز پارٹی ہے لیکن پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بھی اس میں حصہ لے گی. اسی طرح پنجاب میں بھاولپور، فیصلہ آباد، سرگودا، سیالکوٹ اور خزدار، لورا لائی اور تھرپارکر، اس طرح مختلف مقامات کے اوپر احتجاجی ریلیز کا اعلان کیا جا چکا ہے. وہ بھرپور طریقے سے ہوں گی. اور پھر اگر 31 جنوری کو اس وقت تک عمران خان صاحب مستعفی نہیں ہوتے تو 1 فروری کو پھر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرے گی. عادل صاحب یہ فرمائے، نیشنل ڈائلاگ کی کچھ دنوں تک بڑی زور و شور سے باتیں ہو رہی تھی حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی، آپ بھی بتا رہے تھے، کوئی اطلاع دے رہے تھے، کچھ وزراء آپ سے رابطے میں ہیں. وہ بات اب ماضی کا حصہ بن گئی یا ابھی بھی کچھ ایسی کاوشیں یا ایسے رابطے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تو تمام دروازے خود حکومت نے ہی بند کیے ہیں پچھلے 2.5 سالوں میں، اور ہم نے تو ہمیشہ پہلے دن سے کبھی نیشنل اکنامک چارٹر کی بات کی شہباز شریف صاحب نے، کبھی ہماری قیادت نے حکومت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ملک کوئی ایک شخص، کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک ادارہ تنہا نہیں چلا سکتا، اس کے لیے ایک وسیع البنیاد ہمیں تائید کی ضرورت ہے. لیکن آج جیسے وزیر اعظم صاحب نے تقریر فرمائی ہے اور کہا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں، اور ہم 1.5-2 سال تو سیکھتے ہی رہے ہیں، اور انہوں نے سیکھنے میں ملک کی معیشت کا کباڑہ کر دیا ہے. ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ اناڑی کو بٹھا کے اس ملک کی چلتی ہوئی معیشت کو تباہ کر دیا جائے گا. تو آج وہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ میں نے کون سے جو جھوٹے وعدے کیے تھے، جی میری 22 سال کی تیاری ہے، میری بہترین ٹیم ہے، میں آؤں گا تو $200 ارب آ جائے گا، میں آؤں گا تو ٹیکس جو ہے وہ دگنا ہو جائے گا اور پیسے کی فراوانی ہو جائے گی. آج تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈیفیسٹ کا مطلب ہی سمجھتے 1.5 سال لگ گیا ہے. اعظم صاحب ایک بڑا اہم نقطہ ہے سوشل میڈیا کے توسط سے مشہور ہوا، گو کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں سعودی عرب. گو کہ حضرت مولانا طاہر اشرفی صاحب اس کی تردید کریں کہ یہ جعلی، جھوٹی اور گمراہ کن خبریں ہیں. کوئی میرے علم میں ایسی خبر نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جناب حسن اقبال صاحب. فرما رہے تھے کہ جو خبر آئی سوشل میڈیا پہ کہ نواز شریف صاحب کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی گئی، ان کو ایسی وہ خبر نہیں ہے. پھر حضرت طاہر اشرفی صاحب کا فرمایا وہ درست ثابت ہوا، انہوں نے فوری تردید کر دی تھی کہ یہ خبر درست نہیں ہے، من گھڑت ہے. چلیے اچھی بات ہے، کوئی تو سچی بات انہیں بھی کرنی چاہیے. اچھا، یہ ضمنی انتخاب میں حصہ لینا بھی وقت میرے پاس ہے، آپ فرمائیں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ بھی کرنا ہے. نہیں، اگر پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ ضمنی انتخاب میں جانا ہے، اس سے انہیں کیا فائدہ؟ اگر نہیں جاتی تو کیا فائدہ؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مفروضوں پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اچھا اب آپ دیکھیے، اب بڑا ایک دلچسپ لطیفہ سناؤں میں آپ کو. اس روح سے تو پھر ہمیں پروگرام ہی نہیں کرنا چاہیے. FBR جو ہے نا، ہاں جی فرمائے، اس کا کمپیوٹر سسٹم بیٹھ گیا. اللہ خیر کرے سر. جب بیٹھ گیا تو اس میں سے انٹریز بعض غلط ہو گئی. بعض جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو جو ڈیبٹ ہونا تھا وہ کریڈٹ ہو گیا، جو کریڈٹ ہونا تھا ڈیبٹ ہو گیا. ان کے کھاتوں میں رقوم منتقل ہو گئی. اب جب وہ انہوں نے دیکھا، اس سے بعد میں جائزہ لیا تو ان سے پھر رقمیں واپس مانگی تو لوگوں نے رقوم واپس کر دی. مگر FBR نے ان کو جرمانے بھی کئی ان کو کر دیے، کئی انڈسٹریلسٹ اسی غلطی کی وجہ سے، کہ آپ نے جناب اب آپ نے روک کے رکھا، رقم واپس نہیں کی، جرمانہ کریں گے، تاخیر ہو گئی. اب انہوں نے کہا بھائی یہ غلطی آپ کی ہے، ہمارے سسٹم میں پیسے آ گئے. انہوں نے کئی وارنٹ نکال دیے.
اب کئی انڈسٹریلسٹ ایسے ہیں لاہور کے خاص طور پر جن کے وارنٹ نکل آئے ٹھیک جہاں کوئی سربراہ افسر اعلیٰ موجود تھے. اب میں نے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سے کہا کہ حضور یہ قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بس جائزہ لے رہے غلطی ہو گئی تو اس کو بالکل ایک سخت کارروائی کریں گے، مگر ابھی تک وہ ہوا میں معلق ہے بہت سا معاملہ. چلیں یہ تو پھر حکومت کو فوری توجہ اس کی جانب کوئی کرنا توجہ چاہیے. پتہ نہیں اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کا مداوع آپ خود کریں. جو لوگ یہ احتساب بجائے اس کے بیچارے وکیلوں کو پیسے دیں پھر عدالتوں میں پہنچیں کنڈے کھٹکھٹائیں. ایک بریک آ گئی سر، نقطہ بڑا عام ہے، اس پہ ویسے کل بات ہو سکتی یہ ہے. ایف بی آر کا کمال ہے ویسے. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہے اب سرکار اس نقطے پر. ایک بریک ناظرین. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.